बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेरी वार्म वेलकम सिटी एट 10 विद महवी शबीब। आज का दिन जो है वो वीकेंड का आखिरी दिन है और आज सैटरडे, और अक्सर औकात हम सैटरडे को ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फाइनली आज वीकेंड का लास्ट डे है। और जैसे ही वीकेंड ख़त्म हो रहा होता है हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। मुझे ये लगता है कि जैसे मंडे का जो आगाज़ है, जब वीक का आगाज़ मंडे से किया जाता है तो बड़ा धमाकेदार होता है, और इसी तरह से वीकेंड जो है ये भी पार शो होना चाहिए, इसमें भी फुल एनर्जी होनी चाहिए। तो आज का दिन आराम का नहीं, काम का है। अपने पूरे जो नेक्स्ट वीक के टास्क हैं उन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दें, मुनज़्ज़म कर लें, तो आपका जो पूरा वीकेंड है वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और इसके साथ साथ कोई हेल्दी एक्टिविटी आज लाजमी करिएगा ताकि आपका आज का दिन जो है वो प्रोडक्टिव फील हो। हम भी जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद के मौसम के हवाले से। फैसलाबाद का मौसम आज कैसा है, क्या आप आज वीकेंड वाले दिन जो है वो बालकनी में बैठकर चाय एंजॉय कर सकते हैं या स्मोके ले रहे हैं, ये भी देखेंगे जी। और इसके साथ साथ फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, बिजनेस कम्युनिटी मईशत में बड़ा अहम रोल अदा करती है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है और कभी बिजली की कीमतों से हमारे ताजर जो हैं वो नाराज़ दिखाई देते हैं, और मजमूई तौर पे एक्सपोर्ट इस टाइम कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लाइफ क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है। और इसके साथ साथ सोने की कीमत से लेकर डॉलर की कीमत आज क्या चल रही है, सब्जियों के भाव ताव जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज वेदर के सेगमेंट में। आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा ठंडा दिखाई दे रहा है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमेशा से फैसलाबाद के लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। उमर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। आज बिल्कुल फैसलाबाद सनती शहर शदीद जो है वो उसमें फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज के हवाले से बात की जाए तो सुबह के आगाज़ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 260 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ हल्की हवाएं चलने के साथ साथ मौसम जो है वो भी सर्दी की तरफ जा रहा है, जिसके बाइस से फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो भी बढ़ रही है और मौसम में शिद्दत जो है वो भी आ रही है, जिसके बाइस से माहिरीन की जानब से सर और नाक मुंह को ढांपने का जो है वो कहा गया, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस नज़ला ज़ुकाम बुखार आम हर दूसरे शहरी को जो है वो होता चला जा रहा है, जिसके बाइस माहिरीन की जानब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का जो है वो कहा गया है। इसी तरह बात की जाए तो मौसम में शिद्दत जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 260 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं, और बिला जवाज़ शहरियों को कहा गया कि घरों से ना निकला जाए। और उसके साथ साथ माहिरीन की जानब से जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होने वाले अनासर जो है उन पर भी पाबंदी जो है वो सख्ती से पाबंदी जो है वो उस पर अमल दरामद करवाने का कहा गया कि जितनी भी बिला जवाज़ हम कूड़ा करकट और दीगर चीज़ों को आग लगाकर, जो कि बड़ी वजह जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी की बन रही है, उससे एहतियात बरतने का भी कहा गया। और उसके साथ साथ घरों से बिला जवाज़ ना निकलने, और अगर किसी ज़रूरत के तहत निकलना भी पड़ता है तो अपने नाक मुंह और सर को ढांप कर निकलने का जो है वो कहा गया है, क्योंकि मौसम में सर्दी की तरफ जा रहा है और मौसम तब्दील हो रहा है, और इसके बाइस से नज़ला ज़ुकाम बुखार हर दूसरे शहरी को जो है वो ये मर्ज़ लायक है। तो कहा गया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और बर वक्त इसका इलाज किया जाए। और उसके साथ साथ बात की जाए तो बारिश आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई भी इम्कानात नहीं है, और कहा जा रहा है कि जब तक बारिश नहीं होती मौसम जो है वो इसी तरह ही रहेगा, और फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसके साथ साथ बीमारियां जो हैं वो भी फैलेंगी। तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का जो है वो कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। हर दिन गुजरता है और हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन पर अक्सर औकात व तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करते हैं। कभी हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से ये कहा जाता है कि फ़ीडबैक अप्रोच नहीं है, मशावरत नहीं है, और इसके साथ साथ हुकूमत ये दावे करते हुए दिखाई देती है कि अब इम्पोर्ट जो है इसे कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, लेकिन इसके बावजूद हम इस सतह पर उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न्स हैं, कहाँ पर लूप होल्स मौजूद हैं, इस पर जी हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद इलियास साहब ने, जनरल सेक्रेटरी
हैं फैसला आबाद डिजाइन एंड केमिकल एसोसिएशन से। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इलियास साहब? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल, आप बताएं जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलियास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, मैं कहती हूँ कि ये हमारा प्यारा शहर है। इसकी मैशत के लिए जितना रोल बिजनेस कम्युनिटी अदा कर रही है, वो टैक्सेशन के मामलात के हवाले से हो या इस शहर को एम्पावर करने के हवाले से बात हो, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी सी नाराज़ भी नज़र आती है, नाराज़ भी दिखाई देती है। तो आप लोगों के मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और फैसलाबाद चूँकि एक सनती शहर है, और अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें जो टेक्सटाइल है वो एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट का जो मेजर पोर्शन है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल की जो हब है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद में हज़ारों छोटे बड़े सनती यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे करंटली जो सूरत हाल है वो कह लें कि बदकिस्मती तो बहुत ख़राब है। जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है ना, फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो बहुत से अदारे जो हैं, वो सैकड़ों अदारे जो हैं पिछले 2-3 साल में वो अपना सेटअप क्लोज कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसके डिफरेंट रीजंस हैं जो हम आगे जाके बयान करेंगे। उसमें जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो है कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कोई 3-4 साल में जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गई हैं। डेफिनेटली उससे फिर आपकी जो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी डबल ट्रिपल हो गई। बिल्कुल सही। जब हमारी कॉस्ट डबल ट्रिपल होगी, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, जिस तरह ये इंडिया और बांग्लादेश है, एक्सपोर्ट के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली जब एक्सपोर्टर को एक सस्ती चीज़ इंडिया से या बांग्लादेश से मिल रही है तो वो क्यों पाकिस्तान में? डेफिनेटली वो वहीं जाएगा जहाँ पर सब बिल्कुल। और सेकेंडली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आए रोज़ हड़तालें हंगामे होते हैं, कोई हमारी स्टेबल पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की। जो होना तो ये चाहिए कोई 20-25 साल जो है वो एक कांस्टेंट प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे क्या होता है कि हर 2-3 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है। इवन गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ साथ जो स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट है, जिसको हम शरह सूद कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। सपोज करें कि एक फैक्ट्री ने एक लोन लिया, उस वक्त जो था डिस्काउंट रेट 7% था, फिर 20% हो गया और अब वो 11-12% पे है। तो इट मीन्स कि हमारे पास हमें यही नहीं पता कि हमने जो लोन लिया है उसकी हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो हम किस तरह फिर वो निगोशिएट कर सकेंगे उसकी बेसिस पे। हमने निगोशिएट किया होगा 7% पे, लेकिन हमें वो अल्टीमेटली पड़ना है 13-14% पे पड़े, सपोज इट मीन्स के डबल हो गया। इससे भी हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मामला बड़ा से कहते हैं कि ज़रूरी है इस पर डिस्कशन करना। बिलाल, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नए माली साल के 5 महीने गुजर गए हैं और हमने देखा कि जब बजट अनाउंस किया जा रहा था, हुकूमत ने ये बात की थी कि हमें अब एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उसके लिए हमारा जो साथ है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ है। आप इस साथ को किस तरह से देखते हैं? क्या ये साथ जो है ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, मैं आपको ना कुछ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट दिखाना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म अपनी स्पीच में कह रहे हैं FBR के लोग आपके साथ मुकमका करते हैं, खुद PM कहते हैं। अच्छा, PM किसी और डायरेक्शन में खड़े नजर आ रहे हैं, अदारे कहीं और खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे 2-3 दिन से ये भी शुबा सुनने को मिला है कि वज़ीरे जो खजाना है उनके चेंजिंग की बात चल रही है, क्योंकि वो डिलीवरी जो थी ना वो नहीं हो पा रही। यहाँ बोझ बढ़ा है, कारोबारी अफराद मुसलसल दबाव का शिकार हैं। अच्छा, PM कह रहे हैं बिजली सब्सिडी दे रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं
टैक्सेस माफ कर रहा हूं 0.25 जो उन्होंने अभी किया, वेव ऑफ किया, वो हर मीटिंग में एक्सपोर्टर्स की बात, टेक्सटाइल की बात, मीट के मुआहदे करके मलेशिया में आ रहे हैं, वो चाइना जाके मुआहदे कर रहे हैं, पंजाबी कहते हो कहते मैं सब कुछ कहीं ना पिछों खूह खाते पे जाते, नतीजा कुछ नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन में है। आप जरा नवंबर की रिपोर्ट उठा के देखें, मैं आपको सिर्फ फिगर्स बताता हूं। आप गुज़िश्ता अक्टूबर के महीने में $2 अरब 84 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं और नवंबर के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं $2 अरब 39 करोड़ डॉलर की, 15.80% का डिक्लाइन है। और अगर मजमूई देखें 5 महीनों के अंदर आपकी एक्सपोर्ट 13 अरब 72 करोड़ डॉलर थी पिछले साल, इस साल 12 अरब 84 करोड़ डॉलर है। आप 6.39%, ऑलमोस्ट $1 अरब डेफिसिट का शिकार नीचे जा रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, आप जरा ट्रेड डेफिसिट तो देखें, आपने पिछले साल इन 5 महीनों में इंपोर्ट की है, जो इंपोर्ट थी आपकी वो थी 24 अरब 99 करोड़ डॉलर, और इस साल आप 5 महीनों के अंदर 28 अरब 31 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट कर चुके हैं। ट्रेड डेफिसिट 11 अरब 27 करोड़ का था, जो बढ़कर 15 अरब 46 करोड़ डॉलर का हो गया है। कि सीधा कच्चा हिसाब करें, 4 अरब डॉलर की आपने ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया है। आप दरामदी मुल्क हैं जहां बरामदी हैं, आप तो बेड़ा गर्क कर लेंगे इस इकॉनमी का। और इस 37.17% इंक्रीज ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। आपका ट्रेड बैलेंस जब बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे? पीएम ने परेशान ही होना है। और क्या हो, मतलब आप सिर्फ अंदाजा करें कि एक वो कह रहे हैं पॉलिसी बनाएं, उन्होंने कहा जी 5 पहले पॉलिसियां नहीं चली, उन्होंने 8 रुकनी कमेटियां बना दी और कि पॉलिसी बन सके। अच्छा, वो पिछले 3-4 माह से, क्योंकि मैं पीएम को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मुसलसल, मैं एक इकोनॉमिक्स का रिपोर्टर हूं और मैं अगर एंकर हूं, लेकिन इससे पहले मेरी जो बुनियाद है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसे समझना कोई आसान फहम काम नहीं है। उसके अंदर मुझे मुसलसल उनकी तरफ से काविश नजर आ रही है कि हमने कुछ करना है, लेकिन जो वजीर खजाना साहब हैं वो इनको या माफिया कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। अच्छा, पीएम उन्हें सॉफ्ट कर रहे हैं, वो हार्ड कर रहे हैं। हमें ये मुतय्यन करना होगा, हमने अपने एक्सपोर्टर्स को चलाना है या गला घोंट के मार देना है। आपके बिजली 16 सेंट है, आपके हमसाया बांग्लादेश और भारत के अंदर 10 सेंट से कम है। ये देखें ना, वजीर आजम ने जो प्रोग्राम दिया बिजली के हवाले से, रोशन प्रोग्राम के हवाले से बात करी, उस पर भी तो बड़े बेशुमार तहफुजात हैं। क्या वजीर आजम को पता नहीं था कि बिजनेस कम्युनिटी के क्या क्या तहफुजात हो सकते हैं? क्योंकि एक प्रोजेक्ट है वो अगर लेकर आया जा रहा है जिसमें आसानी होनी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को एम्पावर करने के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी ग्रोथ के हवाले से, तो ये लूप होल्स मौजूद हैं। इसे रिजॉल्व करना किसका काम है? इस पर फर्दर भी बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलियास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के हवाले से बात करें या इस डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, अब इस वक्त हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, ये देखें, जो डाइज एंड केमिकल्स या कोई भी सप्लायर है ना, स्पेशली फैसलाबाद में, तो वो किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, क्योंकि हम डाइज एंड केमिकल्स भी टेक्सटाइल के रिलेटेड ही करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही वो सेल आउट करते हैं। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ही जमूत का शिकार होगी तो डेफिनेटली उससे हम लोग भी मुतासर होंगे। इवन फैसलाबाद में जिस तरह मैंने बताया कि हर बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है, तो इट मीन्स कि वो पूरी जो फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो इफेक्ट होगी। अब हम किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं कि जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो एनर्जी कॉस्ट है, वो चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट आपकी बढ़ेगी ना बिजनेस की, तो इट मीन्स कि सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट तो एक्सपेंसिव होनी है आपकी, लेकिन साथ ही जो इंडस्ट्री का, जो फैक्ट्री का वर्किंग कैपिटल है ना, वो मुतासर होगा, वो कम हो जाएगा। आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे वो कम होगा। जब वर्किंग कैपिटल कम होगा तो आपकी जो परचेज पावर है इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की, वो कम मुतासर होगी। अल्टीमेटली होता क्या है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, वर्किंग कैपिटल कम होता है, तो उसमें जो है वो बेचारा जो सप्लायर है ना, वो रगड़ा खाता है। हम किस तरह उससे मुतासर होते हैं कि फैक्ट्रियां हमसे मटेरियल ले लेती है,
لیکن بعد میں جب پیمنٹس کی باری آتی ہے نا تو وہ بہت ڈیلے ہوتی ہے بالکل اس میں، ریفنڈ کے بہت پرابلمس ہیں. کیونکہ ایکسپورٹرز کو بھی ریفنڈ کے ایشوز ہیں اور ہمیں اس سے زیادہ ہے. جو متاثر ہوتا ہے نا زیادہ، وہ کہہ لیں کہ ایکسپورٹر کا بوجھ جو ہے وہ سپلائر پہ پڑتا ہے الٹیمیٹلی آ کے. صحیح. تو جو پیمنٹس کی ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو 30 ڈیز میں ہوں گی، وہ جا کے پھر 90 ڈیز پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو 90 ڈیز کی ہوتی ہیں وہ 6 منتھ 7 منتھ اس طرح ہوتی ہیں. کرنٹلی جو سنیریو ہے، جس طرح جو انڈسٹری جو ڈکلائن کا شکار ہے، ریسیشن کا جو شکار ہے، اس میں ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں آپ کی چینل کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس بارے میں بھی جو ریفنڈ اور پیمنٹ پالیسی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. ایون ہم جی ایس ٹی انوائس پہ کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی پیمنٹس میں ایشو آتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہماری جو ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ہے پیمنٹ کی، کہ ایک تو ہمیں ڈیلے ملتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو پیمنٹ کہہ لیں کہ پھنسنے کا ایشو ہوتا ہے. کہ بعض کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست احباب ہیں، ان کی کہیں پہ کوئی پیمنٹ تھی، وہ مطلب جب بھی وہ پیمنٹ کا تقاضا کرتے ہیں تو جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہی کہتا ہے جی 10 دن بعد 15 دن بعد. وہ اسی طرح سالہ سال سے وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، فیکٹری بھی چل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر جب کوئی فیکٹری بند ہو جاتی ہے تو پھر تو جو سب سے زیادہ متاثرین ہیں وہ ڈائز اینڈ کیمیکلز والے ہی ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کی پیمنٹس ہوتی ہیں، وہ ہم پھر بار بار فیکٹری کی طرف چکر لگاتے ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں. تو اٹ مینس کہ جو الٹیمیٹلی جو سپلائر ہے نا، وہ اس سارے معاملے میں جا کے وہی متاثر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے سپلائرز متاثر ہوتے ہیں، پھر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. یہ جو پیمنٹ پلانز ہیں، اس کے حوالے سے پالیسیز جو ہیں وہ تھوڑی سی آرگنائزڈ ہونی چاہیے. بلال، ہم بات کر رہے تھے ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو ایکسپورٹ کی پالیسیز ہمیں کہیں پر اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح سے دعوے کیے جاتے تھے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اچھا، میں ریاض صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا جو انہوں نے پہلے جواب کے سوال کے جواب میں دی تھی کہ پالیسی ابھی بھی، میں جب ریحان نسیم بھراڑا صاحب تھے سابق صدر چیمبر، تو ان کو ایک کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا پی ایم کی طرف سے، جس کے اندر خاص طور پر معاشی پلان اور ٹیکسٹائل پالیسی بنائی جا رہی تھی. تو اس کی وہ خط و خال انہوں نے مجھ سے بھی شیئر کیے تھے. اس پہ کام ہو رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی. ایون اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے ورکنگ ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی پالیسی آئی نہیں کہ جس کے اوپر آپ روڈ میپ کے اوپر چل سکیں. اب مجھے لگتا ہے کہ جو ریحان نسیم بھراڑا جب باقی لوگوں کا ہمارے جو سید آصم منیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کے اندر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ سپورٹ کرتی نظر آئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو، اچھا انہوں نے پھر ایف بی آر کو تھوڑا سا بتایا کہ آپ لوگ ایسے چلیں، ان کو ہراساں نہ کریں، کیونکہ ہراسگی کے تک معاملات آ چکے تھے ایف بی آر کی طرف سے اور لوگ خائف تھے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے جو ایف بی آر کو جواب دینا. اب یقین کریں 38 محکمے ہیں، روز کا ایک محکمہ لگائیں، مہینے کے اندر زیادہ محکمے آ جاتے ہیں، کام کرنا کم ہے. اب وہ مالک کہہ رہا ہے میں باہر جا کے ایکسپوز پہ خود جا رہا ہوں، دھکے خود کھا رہا ہوں، خود آرڈر پکڑ کے لے کے آ رہا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ دسمبر کا مہینہ بڑا خاص ہے. آپ دیکھیں اگر کرسمس اور نیو ایئر کے اوپر آپ کے آرڈر ڈکلائن کے اندر آپ کی ایکسپورٹ جا رہی ہے نا، یہ الارمنگ ہے. ہماری ایکسپورٹ ہمیشہ اس میں $3 بلین کو ٹچ کرتی ہے، ہم ڈکلائن میں جا رہے ہیں. اور پھر آگے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر آپ کی ہیم ٹیکسٹائل ہونے جا رہی ہے، جنوری کے اندر ہوتی ہے. تو وہ مین ہے، پورے سال کے آپ نے آرڈرز وہاں سے ہوم ٹیکسٹائل کے لینے ہیں. لیکن آپ ریٹ دیں، ابھی آپ کو یہ بھی چیزیں متعین کریں تاکہ وہاں جا کے وہ اپنے گاہک کو متاثر کر سکے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں ابھی کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا ایس وی پی جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہیں، نوید اکرم شیخ صاحب، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ کنفیکشنری کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو انہوں کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا آرڈر میرے پاس آیا، بٹ وہ جب اپنی کیلکولیشن بتا رہا تھا تو وہ یہ دکھا رہا تھا کہ اسے انڈیا سے 14 کچھ پڑ رہا ہے اور یہاں سے اسے پڑ رہا ہے 14 سے 15 اور وہاں اسے وہ 11 ساڑھے 11 پہ دے رہے ہیں. تو میں $2.5-3 کہاں سے نیچے لے کے آؤں سر، کیسے؟ اور وہ ایک مہینے میں کوئی 30-40 کنٹینر مانگ رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے والیوم ہم کھو رہے ہیں. ہم اپنے ایکسپورٹر کو خود، ویتنام ہم نے بنایا،
وہ ہم سے آگے چل گیا. بنگلہ دیش ہم نے بنایا, بالکل. وہ $50 بلین کراس کرے. ہم کیوں ہیں؟ ہمیں ایک بار سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا کمیٹیز کے اندر. لیکن فی الحال ہم بیٹھتے تو ہیں, لیکن جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی مشاورت نہیں لی جاتی, میں یہی کہہ رہا پالیسی ہوں بنا دی جاتی ہے, لیکن آپ یہ نہ کریں نا دیکھتے- پاکستان کے ٹاپ بگ گنز کو پکڑیں ان کو بٹھا لیں. نہیں, آپ ایس ایم ای ایسوسیشن سب سے ایک بار, جیسے آپ بجٹ کے اندر تجاویز لیتے ہیں, ہر چیمبر سے ایک سنجیدہ کمیٹی بنا کے تجاویز لیں, اس کو شارٹ لسٹ کریں اور ایک بار یہاں پر بھی بڑے تحفظات پائے جاتے ہیں. اگر تجاویز دی جائے نا, تو جیسے بجٹ کے حوالے سے ہوا, آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد بزنس کمیونٹی کتنی سراپا احتجاج رہی ہے کہ تجاویز لے لی, ہم نے سارے اپنی انسٹرکشنز بتا دی, لائنز بتا دی, گائیڈ لائنز کیا ہیں, کس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن اسے فالو نہیں کیا گیا. بات یہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو بھوکا رکھ کے روٹی کے پیچھے بھگایا جائے گا نا, آپ نے کہنا دفعہ ہون پولیسیاں میں اپنی دکان تے چلاؤں گا. یہ وہی فیصلہ آباد ہے جس نے جب ہڑتال کی تھی تو پاکستان کا بجٹ, فیڈرل بجٹ واپس ہو گیا تھا. یہ وہی فیصلہ آباد ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو کسی اور دھیان لگا دیا گیا. اب یہ ان سے سفارشاں لے کے رکھ لی جاتی ہیں, پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ویسے نہیں کیا جاتا. میرے خیال میں جب آپ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا کے اندر بہترین تعلقات, جس میں آپ امریکہ کے ساتھ, آپ یورپ کے ساتھ, آپ برطانیہ کے ساتھ ایک اچھے ماحول کے اندر اس وقت پینٹریٹ کریں, آپ کے فورن ریلیشنز بڑے اچھے ہیں, ہم اس کو یوز کریں اور اپنی پالیسی کو اتنی مضبوط بنائیں کہ اس وقت تو دیکھیں نا, آپ کو ملک کے اندر ایک تحفظ, ایک سیف انوائرمنٹ موجود ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جانی چاہیے, ایک ماحول سازگار دیں تاکہ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ کھل کے کھیلیں تو صحیح نا, انہیں کہیں آپ کھل کے کھیلیں, آپ کو کون روک رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو 18% سیل ٹیکس ہے, اس کو اگر 4% پہ لے کے آگے فکس کر دیا جائے, کسی کو بھی نہیں تکلیف ہوگی. پرابلم دیکھیں, آپ 18% لے رہے ہیں, آپ واپس تھریش ہولڈ 11 دیتے ہیں, آپ 4-5 اس کا پھر رہ جاتا ہے, کچھ ڈیفر پیمنٹ ہو جاتی ہیں, جو واپس آنا ہے اس میں 10% لیا جاتا ہے ایف بی آر کی طرف سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, پی ایم کہتے ہیں. تو ایک بار اسے فکس 4 کریں, سب کو پتا ہو میں نے 4 نذرانہ دینا ہی دینا ہے, اس کے بعد لائن پہ لگیں. کسی کو رشوت بھی ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں آپ نے فیس لیس رجیم لی, آپ کسٹمز کے اندر اصلاحات لے کے آ رہے ہیں, ایف بی آر کے اندر بڑے 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں اصلاحات آنی ہے, اصلاحات آنی ہے, اصلاحات آنی ہے. اصلاحات کب آنی ہے؟ جب ہماری انڈسٹری مکمل تالے لگ جائیں گے. وہ تو ابھی سچویشن یہی اسی نہج پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکس پے کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات الیاس صاحب آپ لوگوں کے رہتے ہیں, اور اسی طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی ہم بیلنس اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پر میں الیاس صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایف بی آر کی جانب سے اکثر میں دیکھتی ہوں کہ ایک گیپ موجود ہے بزنس کمیونٹی اور آپ لوگوں کے درمیان. اس گیپ کو ریزالو کروانے کے لیے کیا حکمت عملی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میں ایک چیز باور کروانا چاہتا ہوں کہ بینگ ایک پاکستان کا شہری سٹیزن ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں, جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. بدقسمتی سے جو ابھی بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, بلکہ کہہ لیں کہ جو اقلیتی ہے نا وہ ٹیکس پیئر ہے, باقی سارے نان ٹیکس پیئر. آپ فیصل آباد بازاروں میں جائیں, بلینر بندے ہیں وہ, ایون وہ جی ایس ٹی تو دور کی بات, ان کا اینٹین تک نہیں بنا ہوا ہے. یہ بھی زیادتی ہے. یہ سوچلی ہمیں بھی اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو برڈن ہے نا وہ تھوڑے لوگوں پہ زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے. جب سب لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو برڈن ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اگر آپ ایک ڈوگر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سیل ٹیکس 4% پہ ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ صرف انکم ٹیکس ہوتا ہے. جب سب لوگ انکم ٹیکس دیں گے تو سیل ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لوگ انکم ٹیکس پے نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے, نظام چلانے کے لیے جی ایس ٹی لگانا پڑتا ہے, اور جو 18% جی ایس ٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اٹ مینس کہ آپ کی جو 18% کاسٹ ہے پروڈکٹ کی وہ ہائی ہو گئی. تو جب پروڈکٹ کی کاسٹ ہائی ہوگی تو چیزیں بھی آپ کو مہنگی ملیں گی. اس سے جو ہے وہ جب 18% ٹیکس پڑے گا وہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا. اٹ مینس اس کو بھی ایک چیز 18% مہنگی مل رہی ہے. ہوتا کیا ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کہ امیر لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے, موقع پہ خرچ کیا جاتا ہے.
صحیح. جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو بندہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہے جو سرمایہ دار ہے وہ بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیکس پہ رجسٹر نہیں ہے, ٹیکس پے نہیں کرتے یا ٹیکس کم پے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو برڈن ہے ایک تو وہ جو تھوڑے سے ٹیکس پیئر ہیں ان پہ آتا ہے اور وہ مہنگائی ہوتی ہے اس سے. ڈیفینیٹلی یہ 18% جو ہے وہ جی ایس ٹی ہونا نہیں چاہیے. بالکل اسی طرح سے لیاز صاحب یہ جو ٹیکس پے کے معاملات ہیں نا انہیں بڑا شفاف ہونا چاہیے, اس پہ احتساب کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے, ٹیکس کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور فیصل آباد کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے فیصل آباد کی پہچان ٹیکسٹائل انڈسٹری, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیکسٹائل میں بے شمار سیکٹر آ جاتے ہیں جس میں ہمارا کاٹن سیکٹر بھی ہے, لیکن موجودہ سچویشن کس طرح سے, ابھی کاٹن رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے. بلال اس پہ میں آپ سے انسائٹس جاننا چاہتی ہوں. اگر ہم کاٹن انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, ہم نے دیکھا کہ اس سال حکومت نے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں اگیتی فصل کو بڑھانے کے لیے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن موجودہ جو کاٹن رپورٹ آئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے برعکس ہے. اچھا, جو 3 دسمبر 2025 یعنی کہ نومبر کے اختتام تک رپورٹ آئی ہے پاکستان کاٹن جنر ایسوسی ایشن, جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں زیادہ جنرز ہیں, پھر اسپننگ کے لیے یہاں آتی ہے, پھر آگے پروسیس ویونگ اور سارا چلتا ہے. تو جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ سال جو ہماری 30 نومبر تک کاٹن پروڈکشن تھی وہ 51,90,725 بیلز تھی, ٹھیک ہے, جو کہ اس سال ڈکلائن ہو کر 51,33,620 رہ گئی ہیں. تو یہ کم و بیش کوئی 50-60 ہزار بیل شارٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ بلا شبہ گورنمنٹ نے بہت بڑی تعداد میں اس کے اوپر کاوش کی تھی کہ اگیتی فصل لگائی تھی پنجاب گورنمنٹ. میں اس کا خود شاہد ہوں کہ جو رقبہ ٹارگیٹڈ تھا اس سے کچھ کم تھا لیکن ٹارگیٹ کے اوپر لگ گیا تھا. اچھا, پھر میں نے جب زرعی ماہرین خاص طور پہ جو ہمارے ایوب ریسرچ کے ماہرین ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 62 من جو ہے 1 ایکڑ سے ہم پکنگ کر لیں گے. اور پہلی پکنگ بہت اچھی گئی, شاندار پھول کے اوپر جو ٹینڈا تھا وہ بڑا پیارا بنا, اور پھر دھوپ کی زیادہ نہیں تھی, پانی تھوڑا ماڈریٹ بارشیں تھی, اس سے اچھا جو فصل کو وہ سازگار ماحول مل رہا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ جو سونڈی کا حملہ وہ نہیں ہونے تھا امکان تھا. لیکن اس کے بعد جو بارشیں اور سیلاب آیا ہے اس سے پھر ڈرسٹکلی جو ہماری فصل ہے وہ تباہ ہوئی ہے. خاص طور پہ ہمارا جھنگ اور ٹوبا کا علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. پھر اگر آپ راوی کی بیلٹ دیکھیں آپ ساہیوال چیچا وطنی سے لے کے آپ آگے جہاں تک جائیں گی یہاں کپاس کی بہت بڑی فصل تھی وہ متاثر ہوئی ہے. تو ہم اس کے پھر فگرز دیکھ رہے ہیں, اس کا اثرات بڑے منفی ہیں. دیکھیں یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو پاکستانی گورنمنٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر سب سے کم کردار ہمارا ہے, لیکن سب سے زیادہ ہم ہیں. اس کے اوپر پوری دنیا کو ہم باور بھی کرواتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات ہمیں بھگتنا پڑے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب وہ ہمارے ساتھ والا چڑھتا پنجاب ہو یا ہم پنجاب ہو تو دونوں نے سب سے زیادہ اثرات دیکھے ہیں. ہماری فصلیں اب دیکھیں, آپ کا جو اگر آپ شیخ پورہ سے پیچھے گجرا والا سیالکوٹ وہ باؤنڈری میں چلے جائیں تو وہاں ساری آپ کی چاول کی فصل تباہ ہوئی. پھر آپ کی اس سائڈ پہ جو جنوبی پنجاب والی ہماری اس سے پہلے بیلٹ آ جاتی ہے آپ کی تقریباً بورے والا سے یہ چیچا وطنی اور یہ ساری راوی اور اس کے دوسری ریور بیلٹ کے اندر. تو ادھر آپ کی بیسیکلی گنجی بار اور جو راوی بار ہے اس کے اندر آپ کی پھر جتنی بھی ہے نیلی بار, تو یہاں آپ کی کپاس کی فصل اور مکئی کی فصل بہت متاثر ہوئی ہے. یہاں آپ کی گنے کی فصل بہت متاثر ہوئی. جنوبی پنجاب میں ہوا کیا کہ بند ٹائملی نہیں مینج کیے گئے, جس بنا کے اوپر گنے کی فصل کماد کی فصل کے بڑا اچھا تھا پانی, لیکن وہ ٹائملی وہاں سے جو ہے وہ ایگزٹ نہیں ہوا, یعنی کہ اس کا اخراج ممکن نہیں ہو, جس بنا پہ وہ وہاں گنے کو وہاں گلنے سڑنے کی وجہ سے وہ متاثر ہوا. اور آپ کو ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ہمیں اثرات بھگتنے پڑ سکتے ہیں. پچھلے سال ہم نے کم و بیش $2 ارب کی طرح چاول ایکسپورٹ کیے ہیں, ہمارے وہ بھی ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے اب کپاس امپورٹ کرنی ہے. پھر آگے ہماری گندم اس بار بہت اچھی نہیں ہے, اس کے ریٹ ابھی تک کسان چیخ رہے ہیں نہیں مل رہے 3500. اب دیکھیں نا گنے کی ابھی تک کرشنگ لیٹ ہے, اب لیٹ شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی گندم کی فصل جو ہے وہ چھیتی ہو جائے گی. اگیتی فصل جو ہے ٹائملی پروسیسنگ
गन्ने क्राइसिस भी हमें देखने को मिल सकते गन्ने हैं। डेफिनेटली आपकी इस बार फसल कम है, और फसल कम होने की वजह से एक तो लेट क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है, किसान बेलने की तरफ गया, गुड़ महंगा बिक रहा है और कैश पे मंडियों में पैसे मिल रहे हैं, किसान उधर टर्न हुआ है, और जो मिलें हैं वो अभी भी 400 450 पे स्टक हैं, इससे ऊपर नहीं रेट लेके जा रही, और हमारे पास कम प्रोडक्शन है। तो ये अल्टीमेटली प्लानिंग की जरूरत है। आप किसान को माफिया कह के जान नहीं छुड़वा बिल्कुल इसी सकते, तरह उसे से। देखना होगा, उसे ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं है, उसे कैटर की जरूरत है कि इस वक्त आपने उसे कैसे प्रोटेक्शन देनी है। पंजाब गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी से देखना होगा। हम सबसे बड़ा सूबा है, ज़राअत में सबसे जरखेज हैं। फिर आप अगर बलूचिस्तान की तरफ जाएं, आपकी कपास के लिए बड़ा साजगार माहौल है, हम उधर तवज्जो नहीं दे पा रहे, हम उधर तवज्जो दें, वहां बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं कपास बिल्कुल इसी तरह की, से। और बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स वहां से आ रहे हैं। हमें फोकस करना होगा, टारगेट करना होगा कि हमारी बेसिकली तरजीहात क्या हैं। बिल्कुल इसी तरह से। बिलाल, डिजास्टर्स तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट किस तरह से बाद में की जा सकती है, किस तरह से डिजास्टर के बाद पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लियाज साहब, कॉटन की फसल बड़ी मुतासिर रही है, इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेज आप किस तरह से देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के? अच्छा जी, इसकी वजह से जिस तरह हमारी कॉटन की फसल मुतासर हुई है, तो डेफिनेटली हम जो है वो जान इंपोर्ट की तरफ जाएंगे, और जब हम इंपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो हमें उसकी वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर हाई हो जाएगी। द मेन रीज़न कह लें कि जो इंडस्ट्री का जो स्लम्प डाउन है, उसमें मेन रीज़न ही ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट भी है कि चूँकि जिस तरह हमारे मुल्क में डॉलर रेट में फ्लक्चुएशंस होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप देखें कि अभी जो है आई थिंक कोई दो से 3 साल के अंदर अंदर जो डॉलर रेट है वो 150 से तकरीबन अब 280 के राउंड अबाउट है। बिल्कुल सही। तो जब इसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं तो जितनी भी इंपोर्ट बेट, क्योंकि हमारा अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारा मुल्क जो है वो हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट अल्टीमेटली जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट भी का रेट बढ़ जाएगा, तो उससे जो है वो भी हमें जो चीज़ है वो महंगी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। स्पेशली जो है यहाँ पे जो डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन की तरफ से मैं आया हूँ, और जितने भी ये सप्लायर हैं टेक्सटाइल डाइज एंड केमिकल्स के, वो मोस्टली हमारी भी जो प्रोडक्ट हैं वो इंपोर्ट बेस हैं। बिल्कुल। हमारे जो रॉ मटेरियल हैं डाइज केमिकल के वो टोटली इंपोर्ट हैं। 50% से ज़्यादा जो केमिकल्स हैं जो हम रेडीमेड लेते हैं वो भी इंपोर्ट बेस है। आप कह लें कि 90% जो टेक्सटाइल के डाइज एंड केमिकल्स हैं वो इंपोर्ट है। जो 10% इधर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसका भी जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। सही। अब इंपोर्ट पे एक तो इशू है कि जो डॉलर फ्लक्चुएशन का है, जब डॉलर का रेट हाई होता है तो अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट का रेट भी हाई हो जाता है। बिल्कुल सही। और इसके बाद जो आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो कस्टम क्लियरेंस के और जो टैक्स के इश्यूज हैं, वो एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं कह लें कि 100 रुपए की, तो वो हमें राउंड अबाउट आप कह लें कि 40% तक 35 से 40% जो है वो सप्लायर को ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में पे करने पड़ते हैं। लिहाज साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही तो सारा मामला है। हम देखते हैं कि हम खित्ते में सबसे महंगे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कब काम करेंगे जब हम कॉस्ट ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर भी जो इस पे बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में गोल्ड की कीमत आज क्या चल रही है। सोने की कीमत जो है आज हमें दिखाई दे रही है कि स्टेबल थोड़ी सी। आज की जो कीमत है 1 तोला गोल्ड की वो मार्केट में कुछ इस तरह से है, 4,50,900 रुपये में 1 तोला गोल्ड जो है वो सराफा मार्केट में फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत देख लेते हैं जी, 3,86,580 रुपये में 10 ग्राम सोना जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर प्राइस का एनालिसिस किया जाए तो अभी भी
گولڈ کی قیمت جو ہے وہ ایک انسان جس کی قوت خرید بڑی منیمم سی ہے اس کی پہنچ سے باہر دکھائی دے رہی ہے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو گولڈ کے حوالے سے کیونکہ سیف انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے, یہاں پر بھی تھوڑی سی انسرٹن سچویشن دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی گولڈ کی قیمت جو ہے وہ اچانک سے بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے, پھر ڈیکریزنگ کی طرف جاتی ہے. تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن پائی جا رہی ہے. کرنسی دیکھ لیتے ہیں جی. کرنسی کے آج کے ریٹ کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے یورو کے حوالے سے دیکھیں تو یورو کی جو بائنگ پاور ہے آج کے حوالے سے وہ ہے 327.5 اور 330.5 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال جو ہے وہ 74.9 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 75.4 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ای درہم کی قیمت کے حوالے سے دیکھیں تو 76.6 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 77.35 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ کی قیمت میں آج ₹1 اضافہ دکھائی دے رہا ہے. بائنگ میں 374.5 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 378 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر کی قیمت مستحکم دکھائی دے رہی ہے. 281.3 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 283.2 میں فروخت کیا جا رہا ہے. کرنسی کے مجموعی طور پر ریٹ یہ تھے, کوئی خاصا فرق ہمیں دکھائی نہیں دیا. ہم نے دیکھا کہ یورو کی قیمت جو ہے وہ بھی ہمیں مستحکم دکھائی دی گئی ہے اور پاؤنڈ کی قیمت میں البتہ ₹1 کا جو ہے وہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے. بلال یہاں پر ہم جس طرح سے ابھی بات کر رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ فلکچویشن پائی جاتی ہے, لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں بزنس کمیونٹی کے تحفظات یہ بھی ہیں کہ ڈالر کو مجموعی طور پہ جو ہے مصنوعی طریقے سے روکا گیا ہے. اس کے کانسیکوینسز آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, میں گزشتہ چند روز پہلے بھی چیمبر میں یہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ جو ڈالر کو بیسیکلی کیپچر کیا ہوا کیٹر کیا ہوا ہے اسے ایز کے اندر چھوڑا جائے تو اس کے ہمیں فائدے ہوں گے, نہیں تو نقصانات. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن کی مد میں بڑھے. اچھا, اس وقت جہاں الیاس صاحب نے پہلے ایک بات کی تھی, آپ کو ایک اور چیز دیکھنی ہوگی کہ جب آپ کی مہنگائی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 40% سے ابو تھا, وہ آ کے آپ نے اگر 4% پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو بھی مارک اپ ریٹ کو بھی کم از کم آپ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا چاہیے, کیونکہ بجٹ سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اسے سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے, لیکن بجٹ کے بعد 5 ماہ گزر گئے ہیں. اب یہ شنید ہے کہ مارک اپ ریٹ بڑھ سکتا ہے کم ہونے کی بجائے, کیونکہ دوبارہ انفلیشن ریٹ آپ کا ہائز ہوتا, کیونکہ آپ نے بجٹ 2025-26 کے اندر یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کوئی 7.5 پوائنٹ تک جا سکتی ہے. تو اگر 7.5 پوائنٹ تک جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا انفلیشن ہے جو مارک اپ ریٹ ہے بڑھے گا. لیکن مارک اپ ریٹ 10% سے نیچے آنا ہے, یہ مارک اپ ریٹ آپ یہ کاؤنٹ مت کریں 11% ہے, اس کے اوپر اضافی جو چارجز لگا کے یہ 12-13-14% جا کے کسی بھی ایکسپورٹر یا کسی بھی مینوفیکچرر کو ملتا ہے. اس کے اوپر آپ بتائیں کون سے کاروبار میں اتنی بچت ہے؟ آپ ساری بچت وہ بینکوں والوں کو دے رہا ہے. بیسیکلی یہ سارا پہلے بھی یہی تھا, لوگوں نے اپنی اثاثے بیچے, اپنی فیکٹریاں بیچ کے پیسہ بینکوں میں رکھا اور مارک اپ ریٹ انجوائے کر رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی جب وہ وزیر خزانہ تھے کہ ہم سود کا خاتمہ کریں گے. اس کا خاتمہ ہی بیسیکلی آپ کی پینیٹریشن ہے, آپ کی معیشت کی بحالی تبھی ممکن ہونی ہے. آپ اسے 8-9 پہ لے آئیں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا بینکوں سے پیسہ کوئی نہیں ملنا, ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا باہر لا کے. بینکوں سے پیسہ باہر آنا ہے تو آپ کا سرکل جو ہے نا وہ بیسیکلی بیلنا جو ہے چلے گا تو پیسے کا فلو ہر طرف ایکول ہو جائے گا. ڈسٹریبیوشن آف منی جو ہے وہ ایک طرف رکی ہوئی ہے, لوگ وہاں نکال رہے. ایک بندے کو 11% مطلب 11 اگر رکھا ہوا ہے مارک اپ ہے تو 8-9 مل رہا ہے بینک سے, وہ کیوں نکال کے باہر انویسٹ کرے گا, ٹینشن لے گا, مہینے کے پیسے نکلواتا ہے, کھا رہا ہے. آپ نے بیسیکلی پورا کلچر مارک اپ پہ اور سود پہ لگا دیا. آپ اسے نکال لیں باہر, آپ اسے 8-9 پہ لے آئیں, لوگوں کو جب 4-5 ملے گا لوگ کبھی بھی نہیں بینک میں رکھیں گے, باہر لا کے رکھیں گے تاکہ اسے انویسٹ کریں. مارکیٹ کے اندر کیش فلو بہتر ہوگا. اس وقت کیش فلو کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسمال انڈسٹری بھی اسی وجہ سے سفر کر رہی ہے اور ہماری بے شمار ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ختم ہونے کے دہانے پہ ہیں. الیاس صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جس پہ جن کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کسٹم کلیئرنس کے حوالے سے آپ لوگوں کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جن پہ بات کرنا میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. کیا مسائل آ رہے ہیں, کیا ایشوز؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں بلال صاحب کی ایک بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں ہے وہ کیش فلو کا بڑا مطلب ایشو ہے. تو اس کی ایک ریزن تو انہوں نے بڑے اچھے سے ڈیفائن کر دیا کہ جب ایک بندے کو 8-10% بیٹھے بٹھائی مل رہا ہے تو وہ کیوں بزنس پہ انویسٹ کرے, اور جو کرنٹ موجودہ جو حالات ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہے کاروبار کے لحاظ سے, تو وہ اپنے آپ کو وہ بینک میں ہی وہ 8-10% میں بھی بیٹر وہ سیف فیل کرتا ہے. تو میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایک تو ان جو بینکس ہیں جو گورنمنٹ کو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس میں ضرور کمی کرنی چاہیے, وہ 7-8% پہ لے کے آنا چاہیے. اور سیکنڈلی ایک اور چیز بینکس کے ریلیٹڈ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا
کہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کو تو گورنمنٹ جو ہے ان کی ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں، ایکسپورٹ کے اگینسٹ وہ لون دیتے ہیں، اس طرح کی ڈیفرنٹ گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں جو بڑی انڈسٹریز کو مل رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کو اس طرح کی کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی سستا قرضہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا، نہ کسی بینک کی طرف سے. اگر کوئی ہے بھی تو ایک تو اس کا ریٹ بہت ہائی ہے، اور دوسرا اس کا جو پروسیجر بڑا لمبا اور ڈیفیکلٹ ہے، وہ کہہ لیں کہ وہ امپاسبل ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ گورنمنٹ سے یا جو ارباب اختیار ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز پہ تھوڑا فوکس کیا جائے کہ جو چھوٹے تاجران ہیں ان کو سستے، آسان اور فوری قرضہ کے لیے کوئی پالیسیز ترتیب دی جائے. اب میں آتا ہوں آپ کا جو کویسچن ہے کسٹم کلیئرنس کا. اچھا، اس میں بھی جو سپلائر ہے، ہم جیسے جو چھوٹے تاجران ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایک تو جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 35 سے 40% جو ہے وہ امپورٹ پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسیز ہیں. اچھا، اب یہی جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں، جب ایک کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ، کوئی بڑی انڈسٹری، کوئی فیکٹری یا ایکسپورٹر، وہ یہی چیزیں کوئی ایکسپورٹر جب امپورٹ کرتا ہے، جس چیز پہ ہمیں ڈیوٹی 40% پے کرنی پڑتی ہے، اسی پہ جو ٹیکسٹائل مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر ہے وہ امپورٹ کرتا ہے تو اس کو صرف 8 سے 10% دینی پڑتی ہے. اٹ مینز کہ آپ نے اس کے بیچ میں سے جو میڈیاکر ہے، جو سپلائر ہے، جو چھوٹے تاجران ہیں، ان کو آپ لوگوں نے کٹ لگا دیا. تو جب ایک جو ٹیکسٹائل مل آنر ہے اس کو ایک چیز 20-30% سستی مل رہی ہوگی تو وہ ہم سے کیوں پرچیز کرے گا؟ وہ کیا کرے گا پھر کہ وہ اپنا جو ہے وہ جو چیزیں ہم سے لیتا ہے وہ امپورٹ پہ جائے گا. جب بھی امپورٹ پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو انہوں نے ایل سی پہ پیمنٹ فوراً کرنی پڑتی ہے، یا 90 ڈیز کی لے گا یا اس میں نومینل سا کریڈٹ ہوتا ہے. جب وہ پیمنٹ ادھر کرے گا تو اس کا ورکنگ کیپٹل ڈسٹرب ہوگا، اور جب ورکنگ کیپٹل اس کا ڈسٹرب ہوگا تو اس سے پھر جو ہمارے جو سپلائر ہیں ہماری جو پیمنٹ اور جو ہماری جو کریڈٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ان کی طرف. اٹ مینز کہ ایک تو ہماری سیل والیوم کم ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہماری پیمنٹ بھی ڈسٹرب ہو گئی. مطلب دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ چھوٹے تاجر جو سپلائر ہیں ان کے لیے یہ الارمنگ صورتحال ہے. تو اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے اپنی ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنا، لیکن اس میں کوئی ایک ایسی پالیسی لائی جائے کہ جس میں جو چھوٹے تاجران ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو اور وہ ایکسپورٹر جو ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکے. کرنے کی ضرورت ہے، آیا وہ انٹرسٹ ریشو کے حوالے سے ہو یا آسان قرضے دینے کے حوالے سے ہو، اور پالیسیز تھوڑی سی آرگنائزڈ ہونی چاہیے. بہت شکریہ محمد الیاس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ بلال فوجانی کا سندس پروگرام. کوئی بھی گورنمنٹ ہے یا ان کی کوئی بھی تھنکنگ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اپروچ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہماری پالیسیز ایٹ لیسٹ کہیں ایک جگہ سٹینڈ کریں اور کنسسٹنسی سے رہیں. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے. بات کرتے ہیں سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی سیلیبریشنز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. برتھ ڈے کے حوالے سے کوئی بھی کلپس آپ ہمیں واٹس ایپ کریں. آپ کی سالگرہ ہم کریں گے سٹی ایٹ 10 میں شامل. سٹی نیوز نیٹ ورک ایک فیملی کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے. ہمارے کالیگز، ہمارے فیلوز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ہر کسی کی زندگی کا سب سے خاص اور اسپیشل دن ہوتا ہے وہ سالگرہ کا دن ہوتا ہے. آج جی ہمارے فیملی ممبر سٹی نیوز نیٹ ورک کے بڑے امپورٹنٹ اور خاص کیمرہ مین سلیم راجپوت جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے سلیم بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو دراز کرے، آپ ہمیشہ خوشیوں سے اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں. دیکھو، اور آج کی جی سیکنڈ برتھ ڈے جو ہے وہ سینئر کیمرہ مین محمد عرفان جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. عرفان بھائی وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. آپ ہمیشہ سے خوش رہیں، آپ اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ دراز کرے. دیکھتے ہیں آتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی
شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاید جن کا تعارف کروائیں تو یہ وقت جو ہے یہ قلیل پڑ جائے۔ میں بات کر رہی ہوں زبیر نبوی، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، سول جج بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان سے ان کی محبت جو ہے ہمیشہ سے زندہ رہتی ہے، چاہے پاکستان میں رہیں چاہے کینیڈا میں رہیں، پاکستان کو بڑا پازیٹیولی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ اب تو ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہے، لیکن میں سٹی 41 کا اور اس کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور عوام تک اپنا میسج پہنچا سکوں۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ سر سب سے پہلے میں آپ کی بک سے بڑے انسپائر ہوں۔ آپ کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک ہے سفر شناس اور یادوں کی آگوش، یہ کتابیں آپ کو لکھنے کا خیال کب آیا؟ کیسا رہا یہ سفر؟ اس طرح ہوا کہ جب ہمارے مسلمان زوما، ہمارے لیڈر کتابیں لکھتے تھے تو اس سے سب فائدہ حاصل کرتے تھے۔ ابن سینا کی کتاب اب تک طب میں پڑھائی جا رہی ہے یورپ میں، اور اس کی ابتدا ہی یورپ کی طب کی ابن سینا کی کتاب سے ہوتی ہے، لیکن پھر مغلیہ دور میں کتابوں کا رواج ختم ہو گیا۔ کسی بندے نے کتاب نہیں لکھی، صرف اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کمپائل کرائے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر ہمارے دیکھیں اتنے بڑے حکیم اجمل خان، حکیم اجمل بہت بڑے حکیم تھے، لیکن وہ کچھ نسخے دے گئے، باقی نسخے ساتھ ہی لے گئے۔ صحیح۔ اس طرح ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ ہم اپنے خاندان کی میراث سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے 2017 میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا، بڑی آنت کا کینسر۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو کینسر کی اظہار ہی موت ہے۔ بالکل۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ میاں سے دعا کی کہ میں جو زندگی گزاری ہے اس کے کچھ تجربات تھے، اچھے یا برے، بالکل، تو وہ عوام تک پہنچانے چاہیے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی اور آپریشن کے فوری بعد میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی، یہ سفر شناس۔ صحیح۔ جب سفر شناس مکمل ہوئی، شائع ہو گئی 2019 میں، تو مجھے دوسرا کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ جب دوسرا کینسر ڈائگنوز ہوا تو پھر میں نے یادوں کی آگوش لکھنی شروع کر دی۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس دوران میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی، صحت خراب تھی، صحت تو کلینکل ہے، بالکل، لیکن طبیعت اندر کا موسم ہے۔ بالکل، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس کتابوں کے لکھنے کی وجہ سے مجھے پرانی یادیں آتی تھی، پرانے واقعات یاد آتے تھے، پرانے دوست یاد آتے تھے۔ تو اس سلسلہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ جب میں لکھتا تھا تو ان کو سامنے رکھ کے لکھتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ 2 کتابیں لکھی۔ اب تیسری کتاب میری پروسیس میں ہے۔ وہ کتاب ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے 1993-94 میں نظر بند ہو گیا۔ صحیح۔ تو وہاں میرا ایک دوست پیپلز پارٹی کا بدرالدین چودھری، وہ منسٹر تھا، میں مسلم لیگ نون کا تھا، وہ مجھے ملنے جیل آ گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کہاں آ گئے، یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی کام بتائیں، کیونکہ جب وہ جیل میں ہوتا تھا تو میں ہی اس کے کام آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ موت کے قیدیوں سے میں نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر میں نے 26 قیدیوں سے ملاقاتیں کی اس 4 ماہ میں، صحیح۔ ان کے تاثرات، ان کے جیما، اس کے سلسلے میں کتاب لکھ رہا ہوں اب۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 2-3 ماہ بڑا میں۔ سلیکٹیو ٹاپک آپ نے یہ چوز کیا ہے، قیدیوں کے حوالے سے کیسی زندگی گزرتی ہے ان کی؟ بیٹے بات یہ ہے کہ وہ 4 قیدی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جس کیس میں ہمیں سزائے موت ہوئی ہے وہ ہم نے وقوع ہی نہیں کیا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ قتل کیا تھا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ کیا، میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ عمران خان یا نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری، انہوں نے وہ جرم نہیں کیے ہوں گے جو انہوں نے جس میں سزا ہوئی ہے، لیکن یہ سوچیں
کہ انہوں نے کوئی ایسا خدا کو ناراض کیا ہے کہ یہ قید ہوتے رہے ہیں. صحیح، بالکل اسی طرح سے ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی رہ چکے ہیں، سول جج بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر یہ بات کی جاتی ہے، سائلین یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کیسز ہیں وہ ٹائملی انہیں حل نہیں کیا جاتا، آپ التوا کا شکار رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس فیلڈ کو بڑے اچھے سے سمجھا ہے، دیکھا ہے قریب سے، تو آپ موجودہ سسٹم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب ہم شروع میں وکیل بنے نا جی، سینئرز کا، ججز کا بڑا احترام ہوتا تھا. بہت زیادہ. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سینئر 3 وکیل بیٹھا ہو اور جج کورٹ میں داخل ہو تو وہ کھڑا نہ ہو. صحیح. اس طرح وہ ایک جونیئر وکیل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا جب کوئی سینئر وکیل آتا تھا. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تو جونیئر جو کہتے ہیں، بلکہ وہ سینئر کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ تو گزرے ہوئے ہیں لوگ ہیں. اور اس میں ججز کا بھی بڑا قصور ہے. جب میں یہاں تھا تو 13 سول جج اور ڈسٹرکٹ جج جاتے. ٹھیک ہے. اب 50 سے زیادہ ہے. لیکن کام کرنے کا کسی کو دل نہیں کرتا. جب کام کریں گے تو نپٹایا جائے گا نا. ٹھیک ہے. اب فیملی کیسز جو ایک کورٹ میں آتے ہیں، اب تو قانون بدل گیا کہ وہ جلدی، بالکل 6 سال فیملی کیس چلتے تھے. قانون بدلا تو اب کیس جلدی ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ہم وکلا کا بہت قصور ہے. صحیح. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو ایک پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ میرا کلائنٹ جھوٹا ہے یا سچا ہے. ٹھیک ہے. جو جھوٹا ہے اس نے کیس کو لٹکانا ہے، جو سچا ہے اس نے جلدی کرنا ہے. تو وہ جھوٹے کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں. صحیح. آپ اندازہ کریں کہ میں نے ایک کیس دائر کیا ہوا ہے اپنا، 6 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور 4 بار میں شہادت دینے کے لیے آیا، میری شہادت نہیں ہو سکی. 6 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے. اور وہاں سے میں آیا شہادت دینے، وہ شہادت اب ہوئی ہے. اندازہ کریں کہ یہ ہمارا ضابطہ دیوانی میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی شہادت اگلی تاریخ نہیں پڑے گی اگر کوئی معقول وجہ نہ ہو. اور کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی، وہ شہادت کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. صحیح. 4 مہینے، 6 مہینے. اور یہ ایک کیس آپ کو بتاؤں کہ 1901 کا کیس ٹھیک ہے. میرے پاس آیا وکالت کے طور پہ. صحیح. وہ ڈیسائیڈ ہوا 1986 میں. ٹھیک ہے. 1901 کا کیس. اور کتنی نسلیں، 2-3 نسلیں ختم ہو گئی. پھر ان کی جائیداد کا فیصلہ ہوا. تو ہمارا ضابطہ تو صحیح ہے لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. امپلیمنٹیشن کرانے کی ضرورت ہے. زبیر نبی صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانی کی لائف کو امیجن کرتے ہیں، سم ہاؤ ہمیں یہ لگتا ہے کہ باہر کی جو دنیا ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو پاکستانی ہیں وہ باہر رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پاکستان ہے. لیکن اوورسیز کے مسائل کیا اس قدر ہیں کہ ہمیں باہر جا کے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ رہنے کے لیے سیف کنٹری ہے. بیٹے، مدینہ اور مکہ سے زیادہ تو بہت بڑا کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. میں مدینہ شریف جامعہ اسلامی میں پڑھنے کے لیے گیا. جب میں کراچی اترا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. اپنا وطن اپنا وطن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. یہ پاکستان سے محبت ہے ہم لوگوں کی، ہم کسی بھی زمین پہ چلے جائیں یہ محبت نہیں ختم ہونے والی. ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن اپنی دوسری نسل خراب کر دیتے ہیں. وہ نسل پاکستان کو نہیں جانتی. میرے بچے، میں ان کو ہر سال لے کے آتا ہوں، اپنی فیملی کو ہر سال لے کے آتا ہوں. وہ یہاں سے اپنے کزن سے، اپنی زمین سے، اپنے گاؤں سے وابستہ ہیں. لوگ 30 سال نہیں آتے. ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے، وہیں شادیاں ہوئی، وہیں ان کی اولاد ہوئی، وہ پاکستان نہیں آئے تو ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تو لگا. وہ ان کے لیے کوئی نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ ہم بیرون ملک ہوتے ہیں تو پاکستان کی ہر خبر ہمیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا دل ہے. بالکل.
اسی طرح سے کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں، کیا چیز ہے جو کہ پاکستان کو یونیک کرتی ہے؟ ایک اگر آپ کا، کیونکہ کینیڈا میں بھی آپ رہ چکے ہیں، آپ سعودی عربیہ میں بھی رہ چکے ہیں، بیٹے کیا فیملی major difference سسٹم جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے یہاں، جو اب ٹوٹ رہا ہے. وہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. بچہ 14 سال 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کی سرکاری وظیفہ بند ہو جاتا ہے تو ماں اس کو گھر سے نکال دیتی ہے. صحیح. اس کا سرکاری وظیفہ کھا رہی ہوتی ہے یا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ تم وہاں پہ بوجھ ہو. لیکن ہم تو میں وہاں رہ رہا ہوں، میری بہو ہے، 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، صرف ایک بیوی ہے تو وہ ہم ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں. تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سکھ بھی اکٹھے نہیں رہتے. ٹھیک ہے. سکھوں کی فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، صحیح. لیکن ہم الحمدللہ پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا کہیں ہوں، ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی مضبوط ہے. بالکل سر، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس مین کہ آپ نے یہ بات بہت قریب سے دیکھی ہے. ابھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اب فیملی جو نارمز ہیں یا ویلیوز ہیں ہم کسی حد تک کمپرومائز کرنے لگ گئے ہیں. فیملی سسٹم میں ہمارے ہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا دوریاں آ رہی ہیں، تو اس سسٹم کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ بیٹے اس کے لیے ہمارا سوشل میڈیا بہت برا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارا نیشنل میڈیا تو بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں پاکستان کے ڈرامے اب چلنے شروع ہو گئے ہیں جو پرائیویٹ بنتے ہیں. اس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، بالکل یہ کلچر ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس کو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں. اس طرح یوٹیوب پہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں اور لوگ زیادہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. اس میں آپ جو چیز چاہے کیا نہیں کہ سیاست کے طور پہ یا جس طرح فائدہ مند ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم شہرت اور مٹیریلسٹک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری میں آسانی کی بجائے دن بہ دن مشکلات بڑھتی آ رہی ہیں. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کی لائف کے حوالے سے. بڑے چیلنجز آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، پاکستان کی یاد بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ فورن جانا چاہتے ہیں، سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فورنر کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہاں پر فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں. زبیر نبی صاحب، جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کینیڈا کی لائف کے حوالے سے، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ایک پاکستانی کو کینیڈا جا کر پاکستان کی یاد آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ when it comes to opportunity ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ کینیڈا از بیٹر آپشن. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بیٹے میں نے جب کینیڈا جانے کا سوچا تو اس سے پہلے میں نے دنیا کے تمام ملک سیر کیے تھے. 83 سے میں ہر سال بیرون ملک جاتا تھا، اگست میں چھٹیاں ہوتی تھی. تو بچوں کی تعلیم کے لیے میں نے کینیڈا کو چنا، کیونکہ آسٹریلیا اور کینیڈا 2 ایجوکیشن ہیں جو دنیا کی کسی ایجوکیشن نہیں مانتے، لیکن ان کی سب مانتے ہیں. صحیح. تو اس میں سے کینیڈا بہتر ہے. تو کینیڈا میں 3.4 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، بالکل صحیح. اور وسائل کے لحاظ سے بے انتہا ہے. یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے شہر میں کھدائی کرنے کی اجازت نہیں ملتی کہ وہاں سے گیس یا تیل نکل آئے گا، اتنا زیادہ تیل اور گیس ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کینیڈا جانے کے مواقع دیکھتے ہیں، بالکل وہ سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے. 100% فراڈ. کیا کیا فراڈز دیے جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے Canada.ca، اس پہ چلے جائیں، اس پہ آپ کو تمام کیٹیگریز مل جائیں گی جس میں آپ امیگریشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ چارٹ بھی مل جائے گا جس میں آپ کے پوائنٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے پوائنٹ بن جائیں گے، جو وہ کہیں گے، مطلب آئلز ایک ایگزام ہوتا ہے وہ پاس کرنا ضروری ہے، 7 بینڈ لینے ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کی ایجوکیشن، یہ سارے مل کے پوائنٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس پوائنٹ پہ آ کے آئے تو بغیر پیسے کے صرف آپ $150 فیس دیں گے ایمبیسی میں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے اور آپ کی امیگریشن ہو جائے گی. صحیح، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ بالکل مانتے ہیں. یہ سب جتنے کینیڈا کے ہیں نا وہ سب تو نہیں میں کہہ سکتا 90% فراڈ ہے. صحیح، 90% میں فراڈ ہے. بالکل سوچ بچار کرنا چاہیے. اس لیے آپ خود ویب سائٹ پہ جائیں ٹھیک ہے، canada.ca اور خود ویب سائٹ پہ تلاش کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں آپ کی انجینئرنگ کی کیٹیگری ہے، ڈاکٹر کی کیٹیگری ہے، پھر اس طرح سب سے بڑی جو ہے وہ جیولوجسٹ کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی کیٹیگری انویسٹمنٹ کی آ جائے گی کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو اتنا سہولت ملے گی، اتنی کریں تو اتنی ملے گی. تو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں، جو ایجوکیشن کے بیس پہ جانا چاہتے ہیں وہ ایجوکیشن میں. بالکل اگر کوئی داخلہ لینا چاہتا ہے وہاں داخلہ مل جائے تو سمجھو سٹیزن بالکل اسی طرح سے. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں. سوشل میڈیا خود پہ تحقیق دکھنے والی کریں. ہر چیز حقیقت ہاں نہیں جی. ہوتی ہے، وہ اس چیز سارا کو بہت fraud. زیادہ ضروری ہے. زبیر نبی صاحب، آپ کی کیونکہ میں نے بک سے بڑا انسپائر ہوں، جیسے میں نے بات کی سفر شناس کے حوالے سے. پاکستان سے سفر کا آغاز ہوا، سعودی عربیہ آپ کی قلعہ خیبر کے حوالے سے آپ کا وزٹ رہا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. بیٹے اس طرح کہ قلعہ خیبر جو ہے نا یہ مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر دور ہے. اصل اس کا نام ہے قلعہ قابوس. اس قلعے میں یہودیوں نے قبضہ جب مدینہ سے نکالے تو یہودی وہاں آباد ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا آرام کر دیا. ایک مالی لحاظ سے مضبوط تھے، دوسرا وہ راستہ تھا. بالکل، تو وہ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور چلے گئے. وہاں گئے تو نیچے قلعے کے نیچے کوئی پانی نہیں ہے. تو وہاں پانی کی کمی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار گاڑی تو وہاں سے ایک چشمہ اوپر ہوا. وہ چشمہ اب تک ہے. اس کے بعد جو قلعہ ہے وہ بہت اونچا ہے تو اس کو آج کل بند کیا ہوا ہے. انہوں نے تقریباً 40 سال ہوئے اس کو بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، 40 سال نہیں، 1980 میں بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی ٹائم بھی انسانی جان لے سکتا تھا. ٹھیک، تو وہاں فوج متعین ہے. وہاں سے ساری آبادی اٹھا کے انہوں نے علیحدہ قلعہ شہر آباد کر دیا. تو ہمیں ایک لڑکا تھا ملتان کا، وہ کارپینٹر تھا، اس نے اس مسجد میں کام کیا تھا قلعے. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میں آج سے راستے سے لے چلتا ہوں کہ فوجی نہیں آپ کو دیکھیں گے. صحیح، ہم 5 آدمی اوپر چڑھ گئے. ٹھیک ہے، 5 آدمی جب اوپر گئے تو وہ ہم نے وہ دروازہ بھی دیکھا جو حضرت علی کلم اللہ نے اکھاڑ کے تو ڈال بنائی تھی. ہم 5 آدمیوں نے وہ دروازہ اٹھانے کی کوشش کی، ہم سے ہلا نہیں ہلا. بالکل 1400 سال سے وہ اوپر پڑا ہے. بارش، دھوپ، ہر چیز اس پہ ہوتی ہے اور خستہ حالت تھا. بالکل، لیکن حضرت علی کرم اللہ جو نے وہ اٹھایا اور اس کو ڈال ڈھال بنا بنایا. دیکھیں اس کے اندر ایک کنواں تھا. کنویں میں میں نے لج ڈالی تو 4 منٹ لج نیچے جاتی رہی. وہ بوکا اندر پانی تھا کیلے گئے وہ پہاڑی کے اندر، باہر پانی کوئی نہیں تھا. یہی ان کی حفاظت کی وجہ تھی. جب باہر پانی آ گیا تو پھر حضرت علی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیگ کہ جاؤ آج جنت تمہارے والے. تو وہ اوپر گئے تو پھر انہوں نے وہ قلعہ فتح کی. صحیح، کتنا خوبصورت سفر یہ رہا. یہ 5 آدمیوں میں اب 2 بندے زندہ ہیں. ایک امریکہ میں ہے قاری علاج صاحب اور ایک میں ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم 2 ہی بندوں نے وہ پچھلے 60 سال کے بعد نہ وہ دوبارہ دیکھا، 7 سال پہلے. تو اس کے علاوہ مفتی افضل کبھی کا یہ کمال تھا. مفتی افضل کبھی میرا کلاس فیلو تھا مدینہ سے. وہ اس کارپینٹر کا دوست تھا لیکن کبھی صاحب نہیں گئے. نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن ہم چلے گئے ان کی وجہ سے. اور مفتی افضل کبھی اتنا ذہین لڑکا تھا، ہم سب سے کم عمر تھا. صحیح،
اور شادی شدہ تھا، ہم سب غیر شادی شدہ، اتنا ذہین تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، پاکستانی لام ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس اب دیکھیے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، سوشل میڈیا، مفتی کبھی صاحب تو سوشل میڈیا پہ بڑے سوشل ایکٹیو میڈیا رہتے لڑ ہیں. گیا انہیں. میں انہیں کہتا ہوں میرا نام ہے پورا محمد ناصر زبیر نبی، اس کا نام ہے ابو بکر محمد عبدالقوی. عبدالقوی. ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پورا نام لے کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ مجھے زبیر نبی کہتے ہیں، انہیں مفتی کبھی کہتے ہیں. تو یہ بندہ بہت ذہین تھا، بہت اچھا تھا، لیکن شہرت لڑ گئی. اب بہتر ہو گیا میرا خیال ہے. مفتی صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے تھوڑا سا اور بتائیے. آپ کی تو ظاہر سی بات ہے بیٹے کلاس فیلو اتنا ذہین آدمی اور اتنا باپردہ خواتین ان کی، وہ ہمارے گھر ادھر فیصل آباد میں اس وقت 4 بار آئی ہیں اور ان کے ناخن بھی نہیں ننگے تھے. لیکن مفتی عبدالقوی نے، بس ہم کہتے ہیں ہمارا دوست ہے، ہم کیا کہیں انہیں، کبھی دوست کو سمجھانے کی کوشش ہوئی ایسے ہے؟ مسائل چھیڑ دیے جو کہ متفقہ تھے امت میں، انہوں نے اصلاح پیدا کر دیا گاندھی صاحب کی طرح. یہ بڑی ذاتی کی. صحیح، بالکل اسی طرح سے مفتی قوی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہمیں دیکھا ہے، اور ان کی ویڈیوز بھی اکثر وائرل رہتی ہیں. تو جب آپ نے کبھی ان کی ویڈیو دیکھی ہو تو کبھی انہیں فون کر کے، کال کر کے ہمیشہ فون کیا، ہمیشہ میں نے فون کیا. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب اگلی دیکھیں. پھر آپ نے انتظار میں رہے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ کب نظر عام پہ آتی ہے. ایسی ہوتی ہے. صحیح، بالکل اسی طرح سے ہے. اب آج کل نا شہرت کا نشہ ہی کچھ اور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد نا ایک ایسی لائف کریٹ کر لی ہے، ایک ایسا سرکل کریٹ کر لیا ہے جس میں صرف مٹیریلزم ہے، جس میں صرف شہرت ہے. ہمیں جیسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جس راستے پہ ہیں، کیا وہ صحیح راستہ ہے، اس پہ نہیں ہم سوچ رہے. بالکل اسی طرح سے ہے. زبیر نبی صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، آپ کا کیونکہ پاکستان کی سیاست میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کو آپ نے ریپرزینٹ کیا. اگر مجموعی طور پہ پاکستان کی سیاست کو اس وقت دیکھا جائے تو آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے جب میں کونسلر بنا نا 1987 میں، تو 15 سال متواتر کونسلر رہا تارک آباد کا. تو بلدیاتی سیاست میں جو شیر علی کے ساتھ، احمد شیر علی اور ملک اشرف کے ساتھ یہاں رہے، میں مسلم لیگ نون کا صدر تھا. جب میں کینیڈا میں گیا نا تو کینیڈا میں میں نے مسلم لیگ نون کا پہلے جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، پھر میں سینئر نائب صدر. پھر میں نے محسوس کیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. کینیڈا میں ہمیں پہلے مسلمان اور پاکستانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی اور جماعت میں داخل نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پاکستان میں ہم سیاست کریں، نون لیگ کریں، پیپلز پارٹی کریں، تحریک انصاف کریں، کوئی کریں، لیکن وہاں ہمیں یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے جو سیاستدان جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ متمول ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان کی بڑی آؤبھگت کرتے ہیں. وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے صحیح. یہاں. تو وہ لوگ کرتے ہیں اپنی محبت میں کہ ہمارا لیڈر آیا ہے، ہمارا، لیکن یہ لوگ جو وہاں جا کے ان کو چڈو سمجھتے ہیں، چڈو لفظ ٹھیک ہے نا، چڈو سمجھتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست، انڈیا کی کوئی سیاسی پارٹی باہر نہیں ہے. صحیح. کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ ان کی کانگریس ہے، نہ ان کی بی جے پی ہے، نہ سسرا ہے. وہ سارے ایک انڈین کی طرح رہتے ہیں. ہم کوئی مسلم لیگ نون ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف آتا ہے، ایک دوسرے کا جلسہ نہیں اٹینڈ کرنا. یہ بڑی جاتی ہے. پھر میں نے مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا، سیاست سے استعفیٰ دے بالکل. مجھے دیا. لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تمام چیزوں سے ہم بالا پہلے مسلمان کر پھر سوچنا پاکستانی. چاہیے. بالکل پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कनाडा की लाइफ के हवाले से, हम बात कर रहे थे ज़िंदगी के तजुर्बात के हवाले से, जो कि हमें दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़ुबैर नबी साहब का माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, एडवोकेसी में भी, सिविल जज भी रह चुके हैं, मुसन्निफ भी हैं, तो इनकी ज़िंदगी के बेशुमार ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़ुबैर नबी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने ये बात की कि कनाडा हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, वहाँ पर हमें बीइंग अ मुस्लिम और देन बीइंग अ पाकिस्तान सोचने की ज़रूरत है। आपने सियासत का छोड़ने का फैसला भी इसी वजह से शायद किया कि आपको वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगी या आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको नहीं लग रही थी। तो ये फैसला आपके लिए कितना मुश्किल था या ये सुकून देने वाला फैसला था? ये इसलिए आसान था बेटी कि मैंने समझा कि इसके नुकसान ज्यादा हैं। मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में इख्तिलाफ ज्यादा पैदा होते हैं, उनका मरना जीना खत्म हो जाता है आपस में। तो ये सियासत होनी ही नहीं चाहिए बाहर। पाकिस्तान में जितनी सियासत चाहे करें, लेकिन बाहर हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी। अब जब मुसलमान कहते हैं तो वहां सारी दुनिया के मुसलमान हैं, वो हमारे साथ इकट्ठे ईद पढ़ते थे। सारी दुनिया के मुसलमान अपने अपने लिबास में ईद पढ़ने आते थे, और वहां इतने मजहबी इख्तिलाफात पैदा कर दिए गए का बरेलवी अलहदा है, बाकी अलहदा है। सही। बरेलवी मस्जिद से अलहदा कर लिया उन्होंने, बाकी देवबंदी, अहले हदीस या हनफी या अरबी वो सारे इकट्ठे हैं। सही। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें इख्तिलाफात याद आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। ताहरुल कादरी साहब भी आपके बड़े दोस्त हैं, पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा उनका रोल रह चुका है, मेरे क्लास हैं। बिल्कुल, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उनकी शख्सियत कैसी है? ताहरुल कादरी साहब बहुत बड़े ओरेटर हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। बल्कि इस्लामिक लॉ भी हमारे कॉलेज के बाद जब हम फारिग तहसील हुए तो वो इस्लामिक लॉ पढ़ाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक बात हुई कि उन्होंने एक बयान दे दिया जंग अखबार में कि औरत की गवाही बराबर होती है। ठीक है। औरत की गवाही बाद बातों में बराबर होती है, बाद मामलात में आधी होती है। बिल्कुल। दो औरतें गवाही देती। वो जंग अखबार ने बड़ा छाप दिया, तो मेरे पास आए। उन दिनों ये वकालत करते थे जंग में। सही। तो मैंने कहा, ताज ये आपने क्या किया? आपको पता है कि दीन क्या है और ये आपसे ज्यादा कौन जानता है? कहते हैं अखबारात में आया कि नहीं आया। ये भी शोर से शुरू हुआ थे। सही। फिर इनके जमात बन गई, बड़ा पैरोकार बन गए। तो पैरोकार तो बन ही जाते हैं जब आप एक जगह लग जाएं। तो इतना शोहरत जो है ना जी, ये बहुत बड़ी इल्लत है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है। ज़ुबैर नबी साहब, आप तो इस बात के खुद आई विटनेस हैं कि जैसे आपने अपनी क्लास फेलोज की एग्जाम्पल दी, आपने सराउंडिंग की एग्जाम्पल दी कि हम इस शोहरत से मुतासिर हो रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये हम लोगों को दीमक की तरह खा रहा है। आप देखें ना सोशल मीडिया पे ये जो आए हुए, क्या नाम है उनका, जो आजकल जेल में है, और इस तरह भट्ट साहब हैं, क्या बात है उनकी? कोई चीज नहीं है जो उनका पैगाम हो। सिर्फ फैमिली अपनी दिखा दी, अपनी बहनें दिखा दी, अपनी वालदा दिखा दी, उसको रोते हुए दिखा दिया, वालद को मनाते हुए दिखा दिया। ये क्या चीज है? इससे इन्फ्लुएंस होता है आम आदमी, लेकिन जो अक्लमंद है वो कभी नहीं होता। इसलिए ये सोशल मीडिया जो है ना, ये तबाह कर गया। सही। कहते हैं कि जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ तजुर्बात का एक मजमुआ होती है। हम सीखते हैं, हम अपने दुख से भी सीखते हैं, हम अपने गम से भी सीखते हैं। ज़ुबैर नबी साहब, जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। जिंदगी का असल अक्स क्या है आपकी नज़र में? सोशल मीडिया में बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, वो हम बहुत चीजें सीखते हैं जो हमें पहले पता नहीं था। लेकिन आपका ट्रेंड क्या है? अगर आप अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं तो अच्छी चीजें सीखेंगे, अगर आप अयाशी की तरफ जाते हैं तो अयाशी की तरफ जाएंगे। तो ये बात जो है ये रखना है, लेकिन चूंकि बच्चे दिमाग उनका अभी नाबालिग होता है तो वो बुरी चीजों की तरफ ज्यादा अडॉप्ट। सही। देखें,
کہ جو سوشل میڈیا بنانے والے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو 13 سال تک سوشل میڈیا کے پاس نہیں جانے دیا، بالکل ان پہ پابندی لگی. لیکن ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو فون پکڑا دیتے ہیں اور وہ بھی اس میں سے نکال لیتا ہے اپنی مرضی کی چیز، بالکل کارٹون نکال لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے فیملیز، کیونکہ آپ سول لاز میں بڑا آپ انوالو رہے ہیں، فیملی سسٹم کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. آج کے دور میں پیرنٹس کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح بھی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ ہم اپنے بچوں کو گیجٹس پکڑا دیتے ہیں، وہ زیادہ فرینڈلی گیجٹس کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. میرے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ والدہ علیحدہ موبائل پہ لگی ہے، بچے علیحدہ موبائل پہ لگے ہیں، ان کا جو سوشل ریلیشن ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ موبائل ہے. پہلے جب جھگڑا ہوتا تھا میاں بیوی کا تو وہ پیغام پہنچنے تک اس کے والدین تک دن لگ جاتے تھے، بالکل تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. لیکن اب ادھر واقعہ ہوا، ادھر موبائل پہ والدہ کو بتا دیا، ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو بھیجتی ہوں، بس کام ختم. اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بالکل. یہ اس کی وجہ میں نے سمجھا کہ موبائل ہے صرف. ٹھیک ہے، صرف اگر ہم موبائل کو کنٹرول کر لیں یا اپنے ایگریشن کو کنٹرول کر لیں تو یہ چیزیں بڑی کنٹرول میں آ سکتی ہیں. صرف آدھا گھنٹہ وقفہ دیں اور پانی پی لیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح، بالکل اسی طرح سے فیملی سسٹم میں بگاڑ کی بڑی ریزنز ہیں. سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، ہماری انٹالرنس ہو سکتی ہے، ایسے بے شمار مسائل ہیں. زبیر نبی صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، ابھی جس طرح ہم طلاق کی ریشو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ کے حوالے سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آپ کو خواتین کا وکیل کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ بیٹے اس طرح ہے کہ میں فیملی جج بھی رہا ہوں، پھر فیملی لا بھی پڑھاتا رہا ہوں. اسلامک لا کا حصہ ہے فیملی لا. اس لیے جو ڈگنیٹریز ہوتی تھی نا، کسی جج کا، کسی مجسٹریٹ کا، کسی ڈی سی کا، یا اس طرح کسی امیر آدمی کا، یا کسی جیل سپرنٹ کا، کوئی اس طرح کا فیملی میٹر ہوتا تھا تو وہ میرے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ فیملی کیسز، لیکن پھر فیملی کیسز کے علاوہ میرے پاس دوسرے سول کیسز زیادہ تھے. ٹھیک ہے، جب میں یہاں سے گیا تو 76 کیسز کی لسٹ تھی میری، جس میں صرف 13 یا 14 فیملی کیس تھے. ٹھیک ہے، تو بس ایسے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ مشہوری فائدہ مند ہوتی ہے صحیح. وکیل کے لیے. صحیح، بالکل اسی طرح سے. مجھے لگا کہ شاید کوئی اور معاملہ یا کوئی اور بات چیت ہو. نہیں. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ زندگی جو ہے وہ مختلف ایکسپیرینسز کا مجموعہ ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی ماشاءاللہ سے ایک جسے کہتے ہیں بصیرت، وہ اتنی ایکسپینڈ لیول پہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایڈوکیسی میں بھی ہے، آپ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو زندگی میں ان لوگوں سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. زبیر نبی صاحب کی زندگی کے کرکس کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے، تجربات کے حوالے سے، پاکستانیوں کی زندگی کس طرح سے فارن کنٹریز میں آسان ہو سکتی ہے یا مشکل ہے. زبیر نبی صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کو خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ خواتین کے بہت سارے کیسز آپ نے لڑے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہم خواتین کو جہاں سوسائٹی میں اسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین میں لیگل اویئرنیس نہیں ہے. سم ہاؤ میٹرز بہت حد تک باہر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد خواتین کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو رائٹ، اٹس ٹائم ٹو فائٹ فار دی رائٹ. آپ نے کیونکہ خواتین کے کیسز کو دیکھا بھی ہے، انہیں حل کروانے کے لیے بھی کافی جدوجہد کی ہے، آپ کہاں پر دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ بیٹے، شادی جو ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ایسے افراد جن کا ایک چار پہ بھی بیٹھنا منع ہے، وہ آپس میں شادی ہو جاتی ہے، ہر چیز کے رازدار ہوتے ہیں. اس طرح سوشل کانٹریکٹ کو ختم کرنا کسی ایک فریق کا حق ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیوی ہو چاہے خامن ہو. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر درمیان میں
آپ میڈیشن کر لیں, کوئی ایسا آدمی درمیان میں پڑے جو دونوں کی بات سنے بالکل اور سچے کو سچا کہے, جھوٹے کو جھوٹا کہے, تو پھر میڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. اور آبادی ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے. لیکن اگر وہ میڈیشن کرنے والا خود منافق ہو تو پھر میڈیشن تو کیا ہونی ہے, وہ تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اس طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی, ایک بچہ پیدا ہوا, اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے طلاق کے بعد. صحیح, بالکل اسی اس کو کوئی بندہ بھی, اس کی سوشل لائف, اس کی مینٹل لائف, اس کی مینٹل صحت وہ متاثر ہوتی ہے. آپ جتنا مرضی سوچیں کہ ایک ماں کے پاس بیٹا ہے تو اس کو باپ تو یاد آئے گا, لوگ بھی باتیں کریں گے. اگر باپ کے پاس ہے تو اس کو ماں تو یاد آئے گی. تو اس لیے ان کی سوشل لائف جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا بگاڑ ہے. ہمارے معاشرے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا سعودی عرب میں بیویاں ہیں, ان کے پاس وہ سونکر پن نہیں ہے, بچے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چیکا, سونکر پن اور ستیلا پن اتنی شدت سے موجود ہے ہمارے 3 ملکوں میں, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان, کہ اس سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو انسان کی زندگی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. زبیر نبی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس زندگی کی ہر فیلڈ کو لے کر ہے, تو کوئی ایسا ایکسپیرینس یا کوئی ایسا معاملہ جس نے آپ کا نظریہ بھی زندگی کو لے کر چینج کیا ہو, یا آپ کے اکارڈنگ زندگی کا کرکس کیا ہے؟ بیٹی, میرا کرکس یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہے کہ جہاں کا آپ نے پانی لکھا ہے نا آپ کی قسمت میں, وہ آپ نے پینا ہے. ٹھیک ہے. میں نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا کہ میں بیرون ملک جاؤں گا. صحیح. لیکن میری والدہ 2000 میں فوت ہوئی. 2002 میں حالات ویسے بن گئے کہ مجھے جانا پڑا, اور پھر 23 سال سے میں بیرون ملک ہوں, کیونکہ وہاں کا پانی میری قسمت میں لکھا تھا. بالکل صحیح. اس طرح کئی بار ایسا ہوا کہ میں ویزے کے لیے گیا کسی دوست کے ساتھ, جو امیر آدمی میرے ساتھ جاتے تھے کہ چلو زبیر نبی کو ساتھ لے جائیں, تو ان کا ویزا نہیں لگتا تھا, میرا لگ جاتا تھا. قسمت کی بات. قسمت, پانی کی بات. پانی وہاں کا لکھا ہے, جہاں کا پانی پینا ہے وہ لازمی طور پہ پینا ہے, کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی مجھے. اسی طریقے سے ایک میرا ایمان ہے, اب تو ایمان دل میں ہے, لیکن اس سے پہلے یہاں تک تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ موت کا ایک دن مقرر ہے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو فلاں بابا پڑا ہے, فلاں پڑا ہے, ابھی تو میری باری نہیں. لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ قبرستان سے نکلنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ موت کا ہے. لیکن وہ اتنا 2 کینسر بھگتانے اور ڈائلسس پہ ہونا, اب میں ڈائلسس پہ ہوں 4 سال سے, تو اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ جو قبر میں رہتا ہے وہ باہر نہیں ہے, اور اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آپ کو کامیاب, لیکن میں اپنی یہ خواہش کتابیں لکھنے کی مجھے پوری ہو گئی, تو اس سے زیادہ بڑی بات کیا تھی. بالکل اسی طرح سے ہے. اور انسان کو ہمیشہ زندگی میں نا اپنے جو ویژن ہے اس سے کلیئر رکھنا چاہیے, کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. زبیر نبی صاحب, آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا وقت آیا تھا جب آپ نے سوچا تھا کہ یہ جرنی بڑی مشکل ہے, مجھے گیو اپ کر دینا چاہیے؟ یا بیٹے, میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب کڈنی کی پرابلم میں ہو گئے میاں ٹرسٹ اسپتال میں. جو ڈاکٹر طفیل صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ایک کڈنی نکالنا پڑے گا, ایک کڈنی جو ہے وہ 25% کام کر رہا ہے, تو اس کا ڈائلسس کرنا پڑے گا. ان دنوں ڈائلسس بڑا مشکل تھا, سن 82 کی بات ہے, تو ایک عذاب تھا ڈائلسس. تو مجھے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہومیوپیتھی ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر طاہر قیوم, اس کے بعد چلتے ہیں, اس کو یہ علاج کرے گا. اب میرے لیے بڑا مشکل تھا وہ لمحہ
اس سے پہلے میں نے ہمیشہ والدین کی اکلوتی محبت انجوائے کی، چچا کی بھتیجا اکلوتا وہ انجوائے کیا، لیکن اس دن میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ والد کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو اگر میرا بھائی ہوتا تو میں اس کو ساتھ مشورہ کرتا، لیکن میں مشورہ نہیں کر سکتا تھا. میں والد صاحب کو کہا لایا، یقین کریں کہ صرف 7 روپے کی دوائی 3 دن کی، والد صاحب نارمل ہو گئے. اور اس کے 10 سال بعد فوت ہوئے ہارٹ اٹیک سے، کڈنی کا تکلیف ہوئی. پھر میں نے ڈاکٹر، اب میرا ڈائلسس شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کا بیٹا تھا. لیکن اگر مجھے اچانک ڈائلسس نہ ہوتا تو میں نے پاکستان آ جانا تھا، ان سے علاج کرانا تھا، کیونکہ ڈائلسس شروع ہو جائے پھر علاج نہیں ہوتا اس کا. تو اس سے پہلے علاج ہے اس کا. اب ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، اس کی دوائی بھی ساتھ لے رہا ہوں میں. بالکل اسی طرح سے انسان ظاہر سی بات ہے مشکل وقت میں جو سیکھتا ہے وہ چیزیں انسان کو ایک مضبوط شخصیت بناتی ہیں. زبیر نبی صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ آپ کا ٹیچنگ سے بھی بڑا تعلق رہا ہے، آپ اس فیلڈ کو بہت زیادہ آپ نے بتایا کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، تو اگر موجودہ سچویشنز کو دیکھیں، ہماری یونیورسٹیز کو دیکھیں، کالجز کو دیکھیں، کیا ہمارا جو کالج سسٹم ہے، یونیورسٹی سسٹم ہے، وہ ڈلیور کر پا رہا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کی ایک اہم ضرورت ہے؟ بیٹے پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ بہت زیادتی کر رہی ہیں. ایک سیمسٹر کا 3-3 لاکھ روپے لے رہی. ان کے پاس پروفیسر وہ ہیں جو کسی سرکاری ادارے میں نہیں جا سکتے، جن کو وہاں جاب نہیں ملتا وہ ان کے پاس ہے. بالکل اسی طرح. اور سرکاری ادارے میں اگر ایک پروفیسر کی تنخواہ 3 لاکھ ہے تو 60,000 دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. مجھے لگتا ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے اپنے ذاتی مفادات سے، اور ہمیں اتنی برداشت ہونی چاہیے، اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، ہارڈ ورک ہونا چاہیے زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے. بہت شکریہ زبیر نبوی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ سے رہا. زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا مجموعہ ہے، کبھی نہ کبھی ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنی ہار سے بھی سیکھیں اور جیت سے بھی. اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.